अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। ईरान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। कभी लगता है कि जंग बिल्कुल वो सीज़ फायर की तरफ जा रही है, ख़त्म हो रही है। कभी लगता है कि ये जंग एस्केलेट होने जा रही है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और ईरान दोनों ही आमने सामने बैठने को तैयार नहीं है। गुज़श्ता रोज़ एक दफ़ा फिर उम्मीद पैदा हुई जब दूसरे राउंड के सिलसिले में ईरानी वफ़द जो उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की क़यादत में पाकिस्तान पहुंचा, तो ये एक उम्मीद थी कि दूसरे राउंड में एक दोबारा गो थ्रू आएगा। और साथ ये ख़बरें आई कि अमेरिका की जानिब से भी एक उनका वफ़द जो है वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहा है। लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि ईरान का जो वफ़द है वो पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकातें करने के बाद वो ओमान के लिए रवाना हो चुका है। और उसके साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से ये ट्वीट आया कि जो अमेरिकन वफ़द ने पाकिस्तान आना था उसका दौरा मनसूख कर दिया गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक जो उम्मीद की किरण पैदा हुई थी वो फौरी तौर पर दम तोड़ गई और तशवीश पैदा हो गई। बिलखसूस जो मुआशी मामलात हैं, बिलखसूस जो अपने हरमस से मुंसलिक हैं, पेट्रोलियम और आलमी मार्केटें हैं, उनके अंदर जो एक बेहतरी के इम्कानात पैदा हुए थे वो फिर मदूम हो गए। अब ये शटल डिप्लोमेसी जो पाकिस्तान ने शुरू की है, ये किस हद तक कामयाब होगी? क्या पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका उनको दोबारा एक दफ़ा फिर मेज़ के ऊपर बिठा पाएगा और ये जो मुज़ाकरात के अंदर एक तअत्तल नज़र आ रहा है इसको ख़त्म कर पाएगा? बिलाशुबा पाकिस्तान ने एक बड़ा भरपूर और बड़ा मस्बत और तारीख़ी किरदार अदा किया है इन मुज़ाकरात के लिए, इस जंग को रुकवाने के लिए। लेकिन इस वक्त दोनों ममालिक की जानिब से जो सर्दमौरी का मुजाहरा किया जा रहा है उसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक तशवीश है। और अब ये एक उम्मीद पैदा हुई है कि जिस तरह तुर्की, रूस, ओमान और कतर ये आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी तरीके से ये गो थ्रू हो और मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू हो। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की डोमेस्टिक इकॉनमी के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के हालात हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी के जो इस वक्त इंडिकेटर्स हैं वो क्या बता रहे हैं, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं कि आम आदमी को जो रिलीफ नहीं मिल रहा उसके लिए क्या इक़दाम करने चाहिए इस हुकूमत को, और क्या हुकूमत की पॉलिसीज़ वो इस अवाम को जो इस वक्त मुआशी बदहाली का शिकार है उसको सपोर्ट कर सकती हैं। हमें इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शकील साहब। उनके साथ साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़िया कार हैं मियाँ सैफुर रहमान साहब, और बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर डॉक्टर ज़ुहैब ताहिर साहब हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर। मैं प्रोफेसर शकील साहब, मैं आपकी जानिब से शुरू करूँगा। ये इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था, दूसरे राउंड का आगाज़ हुआ, एक उम्मीद पैदा हुई कि अब दोबारा दोनों ममालिक टेबल पर बैठेंगे और इस जंग बंदी के लिए कुछ थोड़ा सा दुनिया आगे बढ़ेगी। लेकिन बदकिस्मती से ये राउंड ना शुरू हो सका और जो ईरानी वफ़द है वो अपने पॉइंट्स या अपना मुसवदा पाकिस्तान के हवाले करके तो वो यहाँ से ओमान चला गया। और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अमरीकी वफ़द पाकिस्तान आएगा, जिसमें स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर उन दोनों ने पाकिस्तान आना था। लेकिन अचानक प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट आता है कि ये वफ़द पाकिस्तान नहीं जा रहा। क्या वजह है कि अचानक ये फौरी फ़ैसले क्यों किए गए? क्योंकि उससे पहले तो अमेरिकी मीडिया भी ये कह रहा था कि वफ़द तैयार है पाकिस्तान जाने के लिए। जी सर, ऐसा है कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर आप ये देखें कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक अपने तौर पे कुछ दबाव का शिकार हैं। ईरान के ऊपर अपनी कंपल्शंस हैं और अमेरिका जो है वो भी उसके ऊपर भी दबाव है। और ये निगोशिएशन के अंदर दोनों कंट्रीज जो हैं दे वांट टू कम एंड स्पीक फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, और nobody wants to speak from the position of weakness। और उसके साथ साथ ये है कि उस निगोशिएशन के नतीजे में जो भी मुआहदा हो, जो भी डील हो, उसके बाद हर मुल्क ये चाहेगा कि वो उसको विक्ट्री क्लेम करे और एक फेस सेविंग जो है उनको मिले, और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी और ख़ास तौर पे उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए भी। तो इसलिए इस सिचुएशन के अंदर हो ये रहा है कि
چونکہ امریکہ جو ہے وہ بلاکیڈ کیے ہوئے ہے، اور ایران جو ہے وہ اس بلاکیڈ کے پریشر کے اندر کوئی ڈیل اگر کرتے ہیں تو ان کے لیے فیس سیونگ مشکل ہو جاتی ہے، ان کے لیے اس کو وکٹری کلیم کرنا جو ہے وہ تھوڑا چیلنجنگ ہوگا. تو انہوں نے جو ہے یہ ڈیمانڈ سامنے رکھی کہ اس بلاکیٹ کو جو ہے وہ پہلے ختم کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ ریزیوم کیا جائے. جبکہ امریکنز جو ہیں انہوں نے اپنی ایک پوزیشن لی ہوئی ہے کہ بھئی بلاکیٹ جو ہے وہ اس کو مینٹین رکھیں گے اور اسی طرح سے مذاکرات کے اندر جائیں گے. جہاں تک بات ہے کہ پاکستان کے ایفرٹس کی اور ان کو دوبارہ مذاکرات کی میز پہ بٹھانے کی، تو پاکستان نے بلا شبہ جو ہے وہ اپنی تمام تر ایفرٹس کی ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی اطلاع ہے کہ جو ایرانین فارن منسٹر ہیں وہ دوبارہ پاکستان پہنچ گئے. یہاں سے عمان جانا جو ہے وہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ان کا ٹرسٹ شاید ختم ہو گیا ہے. بیسیکلی عمان جو ہے اس کی ریلیونس آپ سمجھتے ہیں کہ خطے کے حوالے سے اور خاص طور پہ اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے وہ صدرن پارٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہرمز کے جو بھی سیکیورٹی ارینجمنٹس ہوتے ہیں اس میں عمان کا آن بورڈ ہونا وہ بھی ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ عمان جو ہے وہ ہسٹوریکلی ایک بیک ڈور چینل جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، اور وہ اپنے جو گڈ آفسز ہیں وہ آفر کرتے رہے ہیں. تو ایک بیک ڈور چینلز جو ہیں وہ یعنی عمان کی صورت میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو ایران کا پاکستان آنا، پاکستان سے عمان جانا، عمان سے پھر پاکستان آنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جو کمیونیکیشن، ڈائریکٹ کمیونیکیشن شاید نہیں ہو رہی، لیکن کم از کم یہ ہے کہ وہ بیک ڈور ڈپلومیٹک چینلز جو ہیں ان کو ریوائیو رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی بات چیت جو ہے وہ اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. اچھا. لیکن ایران آپ کو پتہ ہے کہ ایک تہذیب ہے، ایک سویلائزیشن ہے، اگر وہ کسی ڈیل میں بھی جانا چاہیں گے تو ایک آنر کے ساتھ، ایک رسپیکٹ کے ساتھ جانا چاہیں گے. سو دس از دا ریزن. باقی یہ کہ موجودہ سینیریو کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یعنی پروبیبل کیا سینیریوز بلڈ ہو سکتے ہیں. ایک سینیریو تو یہی ہے کہ یہ جو جس طرح سے چل رہا ہے اسٹیٹس کو، کہ اس وقت ایک ٹیمپریری سیز فائر ہے، اسی طرح سے یہ سیز فائر چلتی رہے، اس کے ساتھ جو ہاسٹیلیٹیز کا جو لیول ہے ایک کنٹرول لیول ہے، لائک بلاکیڈ ہے، وہ چلتا رہے، اور اس کے ساتھ جو پراکسی دونوں ممالک کی جو پراکسیز ہیں ان کے ذریعے جو ہاسٹیلیٹیز ہیں ان کو کنٹینیو رکھا جائے. یعنی اسی طرح سے یہ اسٹیٹس کو چلتی رہے. لیکن یہ کہ اس طرح کے اسٹیٹس کو چلنے سے دونوں ممالک کے اوپر جو پریشرز ہیں، یہ دونوں ممالک کے جو الٹیمیٹ آبجیکٹیوز ہیں ود ریگارڈ ٹو سیکورٹی اینڈ اکانومی، وہ شاید اچیو نہیں ہوں گے. اچھا. تو اس کی پروبیبلٹی بھی ہے کہ اس طرح سے چلتا رہے. لیکن دوسرا سینیریو یہ ہے کہ ایک آئیڈیل سینیریو کہ ان کے درمیان ایک کمپریہنسو ڈیل جو ہے وہ الٹیمیٹلی یہ مذاکرات ریزیوم ہوں، اور ایک کمپریہنسو ڈیل جس میں امریکہ کی ڈیمانڈز بھی جو خاص طور پہ نیوکلیئر کے حوالے سے ہیں وہ مان لی جائیں. ایران کے حوالے سے جو ہے جو ایران چاہتا ہے جو کنسیشنز جو سینکشنز کے اوپر وہ مان لیا جائے اور ایک کمپریہنسو ڈیل ہو جائے. اس موجودہ تناظر کے اندر اس کی پروبیبلٹی بھی ذرا کم لگتی ہے. اچھا شکیل صاحب، شکیل صاحب یہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ایک اور انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک اور بہت اہم ملک ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے اس کے درمیان، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ایران نے جو ایک تجویز ہمیں دی ہے، اور وہ جب یہ ایران کا وفد واپس جاتا ہے اس کے فوری بعد ان کا ٹویٹ آتا ہے کہ ایران نے جو ہمیں تجویز دی ہے وہ کافی بہتر ہے، اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. اچھا اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ کیا تجویز ہو سکتی ہے ایران کی جانب سے، اور وہ کون سا ملک ہے جس کا وہ ٹرمپ ذکر کر رہے ہیں؟ جی اس میں جو تیسرے سینیریو کی بات کر رہا تھا جس کی پروبیبلٹی اس وقت کچھ زیادہ لگتی ہے، پرہیپس وہ بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. میری مراد ہے کہ کوئی انٹرم ڈیل جو ہے وہ ان کے درمیان کوئی انٹرم ایگریمنٹ ہو جائے جس کے اندر نیوکلیئر کے اوپر جو امریکن ڈیمانڈز ہیں اس حد تک تو نہ ہو، لیکن کچھ نیوکلیئر سیف گارڈز کے ساتھ جو ہے وہ ایران جو ہے وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو ریٹین رکھ سکے. اسی طرح سے کچھ سینکشنز جو ہیں وہ ایز آؤٹ کر دی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ
جو پراکسیز کے اوپر اور باقی جو کور ایشوز ہیں اس کے اوپر کوئی میجر بریک تھرو نہ ہو سکے. تو ایسا بھی ممکن ہے. باقی جس اہم ملک کی طرف وہ شاید اشارہ کر رہے ہیں تو اہم ملک اس میں دیکھیں جو گلوبل پاورز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت رشیا اور چائنا دو ملک ہیں. اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ چائنا کی جو اسٹریٹجی ہے دیٹ از ڈفرینٹ, کیونکہ اس کے بعد یہ جو آئیٹنری ہے اگر اس کو آپ فالو کریں تو یہاں سے جو ان کا شیڈولڈ وزٹ ہے وہ رشیا کا ہے, چائنا کا نہیں ہے. سو چائنا جو ہے وہ بیک اینڈ ڈپلومیٹک سپورٹ دیتا ہے, لیکن اس کی جو سپورٹ ہے وہ ملٹری اور سیکورٹی نیچر کی نہیں ہوتی. وہ باہر انڈائریکٹ سپورٹ کے بیک اینڈ سپورٹ ضرور چائنا کی طرف سے بھی مل رہی ہے, لیکن رشیا جو ہے وہ جو ملٹریلی ایک ایکٹیو پاور ہے اور وہاں پہ جانا جو ہے وہ ایک سگنل کرے گا کہ جو ہے اس میں جو ایک گلوبل پاور کنفرنٹیشن ہے اس کا ایک ایلیمنٹ, اس کا پریشر بھی ایک جو ہے وہ شاید ایران ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا میاں صاحب جناب, دونوں ممالک کی جانب سے کبھی وہ ایک مجھے ایک فلم کا ڈائلاگ یاد آ گیا, کبھی خوشی کبھی غم. کبھی غم, اچھا کبھی خوشی کی خبر آتی ہے, کبھی غم کی. کبھی تو لگتا ہے کہ دونوں ممالک کی جانب سے کہ فوری طور پر یہ جنگ کی طرف جائیں گے, کبھی لگتا ہے کہ نہیں یہ تھوڑا سا چیزوں کو ٹھیک کریں گے, اس کے لیے ایگری ہیں. اب جس طرح ٹرمپ صاحب نے یہ کہا کہ 10 منٹ بعد انہوں نے کہا کہ ایک اور بہتر ڈرافٹ آ گیا میرے پاس, بہتر تجویز آئی, جس طرح بھی پروفیسر صاحب بھی بات کر رہے تھے. دوسرا اس کے اوپر جو غیر لچکدار ایک رویہ بتایا جا رہا ہے ایران کا, خصوصاً یہ یورینیم انریچمنٹ کو لے کے, آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف یہ یورینیم کی وجہ سے اس وقت رکاوٹ ہے ان مذاکرات کے اندر, یا اس کے اندر کچھ اور فیکٹس بھی ہیں, کوئی امریکہ کا کوئی اور ٹارگٹ بھی ہے جو یہاں سے اچیو کرنا چاہ رہا ہے وہ؟ دیکھیں جو بھی متحرک ممالک ہوتے ہیں نا, بڑے چھوٹے اس سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں, ان کے درمیان تنازع جات چل رہے ہوتے ہیں, پل رہے ہوتے ہیں, وہ جا کے کسی ایک پریسیپیٹیٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے, کسی کوئی ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے نا, جیسے کہ کسی وجہ پہ جا کے جسے عام طور پہ انگریزی میں وہ کہتے ہیں کیسس بیل آئے کہ جی آج جنگ کی وجہ یہ بن گئی ہے, تو کاز آف گریونس ہے جی, کاز آف ایکشن وہ بنا لیتے ہیں لوگ. وہ اصل میں یہ بنیادی طور پہ ایک ایران کے ساتھ جو پوسچرنگ رہی اسرائیل کی تھرو آؤٹ, ایک اگریسو پوسچرنگ رہی, یا اسرائیل بھی اس کو اپنا نمبر 1 ایڈورسری سمجھتا رہا, اور ایران بھی سمجھتا رہا کہ اسرائیل کا, اور ایران کی بلکہ یہ ریولوشن کے بعد ان کی ڈکلیریشن بھی تھی کہ جو فلسطین کی آزادی یا فلسطین کے حقوق کے بارے میں ایران ایک نمبر 1 اسلامک کنٹری بن کے ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا سامنے آیا. تو یہ چیز ان کو کھٹکتی تھی ہمیشہ. اور اسرائیل کی چونکہ لابی میں سمجھتا ہوں بہت مضبوط ہے, اے پیک کا تو آپ کو پتہ ہی ہے, امریکن اسرائیل جو ان کا یہ سارا پبلک افیئرز کمیٹیز والا, اور ان کا مانیٹری وہاں پہ جو بینیفٹس ہیں, روڈس چائلڈ دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرتی ہے, اور بلکہ امریکن اکانومی پہ بھی ان کا بڑا ہولڈ ہے. تو اور امریکن اکانومی وار اکانومی بھی ہے. تو یہ جہاں پہ دو متحرک ممالک ہوتے ہیں ان کے اندر کئی قسم کے تنازع جات چل رہے ہوتے ہیں, پل رہے ہوتے ہیں, اور پھر ان کو ٹریگر کرنے والی بھی قوتیں دنیا میں ہوتی ہیں, تھرڈ پارٹیز آ جاتی ہیں. اگر ہم ایران کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایران نے تو پہل نہیں کی, ایران نے تو پہل کی, نہ ایران نے حملہ کیا. ایران تو متاثرہ افریق ہے نا, جس کے اوپر امریکہ اور اسرائیل نے ایران نے تو جواب دیا نا جی. اچھا اب اس وقت بھی ایران اگر ان مذاکرات کے حوالے سے بھی ان کا ایک پرنسپل سٹانس ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک جانب دھمکیاں, دوسری جانب مذاکرات. ایک جانب اسٹریٹس اور ہارمز کو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے, دوسری جانب مذاکرات. یہ بڑا ایک ویلڈ ان کے پوائنٹس ہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ دباؤ ڈال رہے ہیں, دباؤ کے ہم عام الفاظ میں اس کو یہی کہتے ہیں کہ دباؤ کے ہتھ کنڈے جو استعمال کیے جا رہے ہیں امریکہ کی جانب سے, کیا یہ مؤثر ہوں گے؟ نہیں دیکھیں, امریکہ کا جو وتیرہ رہا ہے وہ دباؤ کا ہی رہا ہے, دباؤ کا, دھمکی کا, بلیک میلنگ کا, کوئی نہ کوئی یہ بلاکیٹ ٹائپ چیزوں کا. سینکشنز بھی دیکھیں نا, سینکشنز بھی بتا دے خود ایک دباؤ کا ہتھ کنڈا ہے نا. جو سینکشنز لگا دی امریکہ نے, سینکشن لگا دی ساری دنیا نے لگا دی, یعنی دنیا سے مراد ہے جو بھی مؤثر ممالک ہیں دنیا میں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ٹول ہے جو استعمال کرتا رہا. اب اس ٹول سے بھی یہ ہے کہ جیسے اب وہ بلاکیٹ کا کہتے ہیں, اور صرف ہرمز کا بلاکیٹ نہیں ہے امریکہ کی طرف سے, بلاکیٹ ایران کے کافی حد تک جو پورٹس ہیں ان کا بلاکیٹ ہے, ان کو انسرکل کیا ہوا ہے. ویلکم بیک. کرن صاحب, میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ جو مذاکرات کا ایک تعطل اس میں آیا ہے
اور پاکستان نے ایک شٹل ڈپلومیسی کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، کیا خیال ہے کہ یہ مذاکرات کے اندر یہ تعطل کوئی مطلب طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ گو تھرو ہو جائیں گے دوبارہ؟ جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے پاکستان نے جتنی محنت کی ہے اور جتنی میں سمجھوں گا کہ سمجھداری سے ڈپلومیسی کی ہے اور جتنی نیوٹریلٹی سے ایران کو اور یو ایس اے کو دونوں سائڈز کو نبھایا ہے، اس میں تو وہ امید کی کرن نظر آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے یہ ڈارکنیس جو ہے یہ روشنی میں کنورٹ ہوگی. مگر جہاں تک اس کے فیکچول زمین پہ فیکٹس ہیں، فگرز ہیں، امریکن پلانز ہیں، وہ جب وہ اسٹڈی کرتے ہیں ہمارے تھنک ٹینک، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک یو ایس اے نے اپنا ٹرسٹ ریسٹور نہیں کیا. ان کے کانفیڈنس کو ریز کرنے کے لیے، ٹرسٹ کو ریسٹور کرنے کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں دیا. وہ دینے کی بجائے متواتر سیبوٹاج کیا گیا. سیبوٹاج میں اسرائیل کے وزیر اعظم تو کریں، مودی کریں، را اور موساد تو کریں، مگر وائٹ ہاؤس تو نہ کریں. اگر وائٹ ہاؤس کے اندر بھی بندے جو اتنے کور ٹیم کے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے. اور ہر وقت دیکھو نا پریزیڈنٹ کا یہ پہلے دفعہ ہم نے اس تجربے سے گزرے ہیں دنیا میں کہ پریزیڈنسی میں سائلنس کو گولڈ بنانے کی بجائے سائلنس کو انہوں نے لویا بنا دی ہے اور روزانہ وہ اس کے ہاتھ میں ہینڈل دے دی ہے اور ہر روز وہ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں اور انسانیت کو ختم کر دیں گے، سویلائزیشن ختم کر دیں گے، اٹامک کے وہ روز کوئی نئی نئی چیز. اور سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے، ان کو آج 55 دن سے زیادہ گزر گئے اس وار کو، ایران کلیئر کٹ جیت رہا ہے. انہوں نے گراؤنڈ آپریشن بھی کر لیے، انہوں نے اس کو نیوکلیئر ڈسٹ بھی لے جانے کی کوشش کی، انہوں نے ہر قسم کی ڈیلٹا اور پیرا فورسز بھی استعمال کی، بہانہ انہوں نے پائلٹ کا لگایا. اس کے بعد انہوں نے اس جزیرے پہ بھی کوشش کر لی تینوں طرف سے. یہ کچھ نہیں بنا تو نیول بلاکڈ کر نیول بلاکڈ بھی اس نیچر کا ہے کہ اس نے بھی ٹوٹلی فیل ہونا ہے. وہ بجائے اس کو پروفیشنلی میرٹ کے اوپر لیتے. ان کی ٹیم میں کوئی بھی بندہ پروفیشنلی کمپیٹنٹ نہیں جو ڈیفنس کے معاملات کو سمجھتا ہو. ایک بندہ بھی آپ کے آس پاس نہ ہو اور آپ چیف آرمی سٹاف کو بھی گھر بھیج دیں، آپ 12 جنرلوں کو بھی بھیج دیں، آپ اوپر کی ٹاپ کمانڈ کو بھی بھیج دیں، آپ نیچے نیول کے آپ کر کیا رہے ہیں؟ جب آپ یہ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنے رجیم چینج فوج میں نہیں ہوتے. فوج کی کمانڈ راتوں رات نہیں ہو سکتی اور جنگ کے درمیان میں کبھی گھوڑا چینج نہیں کرتے، وہ ساری ریس ہی آ جاتی ہے. تو جب یہ ساری صورتحال اینالسٹ ڈیفنس کے بھی اور باقی ساری دنیا کے ماہر دیکھتے ہیں انکلوڈنگ ایران، تو ان کو نظر آ رہا ہے کلیئر وکٹری ہے. ابھی ٹریپ ہوا ہوا ہے، یہ نکل ہی نہیں سکتا. اور جتنا جو کچھ یہ ابھی تک ازما بیٹھا اور کیا کر لے گا؟ لے دو کہ 200-250 جیٹس بھیجیں گے، بمبارڈمنٹ کریں گے، جتنی مرضی کر لیں. انہوں نے ساری دنیا انڈر گراؤنڈ بسائی ہوئی ہے. ان کو اندازہ ہی کوئی نہیں کہ ان کے ایون اسٹیٹ آف ہرمز کے پانی کے نیچے ان کی ٹنلز ہیں. ان کو اندازہ نہیں کہ ایران نے 46 سال میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے صرف اپنی سیکورٹی، اپنی ڈیفنس ٹھیک کی ہے، اپنی سروائیول کو ٹھیک کی ہے. یو اے ای اور باقی یہ تیل کے کنویں جن کے پاس ان سے آدھے بھی نہیں تھے، یہ سارے تو $1 ٹریلین باہر اپنے چھوڑ کے انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ بیچارے اپنے جو انہوں نے کوئی ان کے پہلے یہ مانے تھے کہ 150 ہے، یہ اوباما نے 150 سے 160 ان کے مانے تھے کہ بلین جو ہے وہ ہم نے آپ کے جگہ جگہ جامد کیے دے دیں گے. اور بعد میں وہ گئے 1.5 سال گزر گئے، اس سے بھی ٹرمپ صاحب منکر ہو گئے، کہتے ہیں 50-60 ہیں اور 50-60 بھی ریلیز کرنے کو تیار نہیں ہے. بالکل آپ ایسے تو نہیں آپ بیوقوف بنا سکتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بیوقوف بنا کے چیٹ کر کے چل جائیں گے آگے، آپ کے لوگ کے آپ کے ایک بندہ آپ کے ملک میں، امریکہ میں ایک بندہ اسرائیل میں امن کے لیے چیخیں مار رہا ہے، دنیا ساری میں چیخیں مار رہے ہیں. سب سمجھتے ہیں یہ جنگ ہار چکا ہے، سب کو پتہ ہے امریکہ. کرنل صاحب ان کی جو سروے آ رہے ہیں ان کی پاپولیرٹی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی ذاتی اور ان کی پارٹی کی پاپولیرٹی مسلسل ڈکلائن میں ہے. اور کل کا سروے یہ تھا کہ ان کی پارٹی کی پاپولیرٹی 19% پہ آ چکی ہوئی ہے.
اور وہاں پہ امریکہ کے اندر بھی اس جنگ کو لے کے خاصی تشویش پائی جاتی ہے اور خاصا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اچھا جی شکیل صاحب، اسٹریٹس آف ہرمز، کیونکہ اس کی بندش سے ساری دنیا کے اوپر ایک معاشی دباؤ آیا ہے، اور اسٹریٹس آف ہرمز کو ایران نے کھول دیا تھا لیکن امریکہ نے اس کے بعد جو بلاک کیا، اور وہ آج کے دن تک وہ بلاکیج چل رہی ہے، دونوں جانب سے جہازوں کو روکا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے یہ اسٹریٹس آف ہرمز کو کھلوانے کے لیے جو باقی ممالک ہیں وہ امریکہ کے اوپر اپنا دباؤ نہیں ڈال رہے؟ کیونکہ معاشی طور پر تو سارے پھنس گئے ہیں اس میں۔ جی دیکھیں، اس وقت جو امریکہ پہ دباؤ ہے وہ تو یقیناً پورے ملک پوری دنیا کا ہے۔ خود اپنی جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ ٹرمپ کی اور ان کی پارٹی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بھی گر رہی ہے، اور کانسپریسی تھیورسٹ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے وہ فائرنگ کا، وہ بیسیکلی ہاں وہ پرہیپس کوئی اسٹنٹ ہو سکتا ہے اس گرتی ہوئی پاپولیرٹی کو بہتر کرنے کے لیے، سمپتھیز گیدر کرنے کے لیے۔ ویل اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، بٹ مطلب یہ بھی ایک پرسپیکٹو ہے۔ باقی جہاں تک پریشرز کی بات ہے تو آپ پریشر دیکھیں کہ یورپی یونین ہو، اپنا مڈل ایسٹرن کنٹریز ہوں، یا پوری دنیا سے جو ہے وہ پریشر جو ہے اس وقت یقیناً امریکہ کے اوپر ہے۔ پوری گلوبل لیول پہ جو ورلڈ پبلک اوپینین ہے دیٹ از اگینسٹ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور پرہیپس یہ ان چند موقعوں میں سے ہے۔ اینٹی امریکنزم تو خیر پوری دنیا کے اندر ہے اور خود امریکہ کے اندر بھی ہے، لیکن امریکہ کے خلاف پبلک اوپینین کا اس حد تک جو ہے وہ اگینسٹ ہونا، یہ یعنی ریسنٹ ہسٹری کے اندر اس کی مثال نہیں بنتی۔ اور جو اکنامک پریشرز ہیں وہ پوری دنیا جو ہے وہ فیس کر رہی ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے ابھی فیول پرائسز جو ہیں وہ کدھر جا رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی صورتحال ہے کدھر جا رہی ہے، ایوری بڈی انڈرسٹینڈز دس کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ نہیں، اس پہ پاکستان کی صورتحال پہ ہم ابھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے جو معاشی دباؤ ہے وہ بھی ان چیزوں کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اور کچھ ہمارے ڈومیسٹک کوئی ایسی ایل پلاننگ ہے جس کی وجہ سے پوری عوام کو، ملک کو مسائل کا سامنا ہے، اس پہ بھی ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ تو بالکل وہ پوری دنیا کی طرف سے جو ہے وہ پریشر کا سامنا، اس وقت جو پریشر کا سامنا ہے وہ امریکہ کو ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو پیچھے جو آپٹکس جو کریٹ ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ جو ہے بشمول امریکہ پوری دنیا جو ہے اس وقت شاید ایران کو منانے، وہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے اس کے اندر پوری دنیا ایران کو کنونس کرنے کے لیے تھی۔ ایون فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ہے ایران کو کنونس کیا گیا ٹاکس پہ آنے کے لیے۔ تو somebody who might be going from the position of weakness، تو اس کو اتنا کنونس کیوں کیا جائے گا؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اس لیے پریشر جو ہے وہ لامحالہ امریکہ کے اوپر ہے، اور ایک ارجنسی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے تو ملٹیپل چیزیں سٹیک پہ ہیں، اکانومی بھی سٹیک پہ ہے، انٹرنل ڈومیسٹک جو پولیٹیکل گینز ہیں وہ بھی سٹیک کے اوپر ہیں، اور اس کے بعد جو ان کی ہیجمونک ڈیزائنز ہیں یا ہیجمونی کا ایک جو سٹیٹس تھا مڈل ایسٹ کے اندر، وہ بھی ڈائریکٹلی چیلنج ہو گیا ہے۔ اور تو یہ سارے پریشرز ملٹیپل اس کے افیکٹس ہو رہے ہیں امریکہ کے اوپر، اور امریکہ کی جو ارجنسی ہے وہ صاف ظاہر ہے، نظر آتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ چونکہ ٹرمپ جو ہے وہ جو ڈپلومیسی ہے اور ڈپلومیٹک لینگویج کی جو انٹریکیسیز ہے شاید ان کو نہیں سمجھتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دباؤ بڑھا کے اور تھریٹننگ ٹون استعمال کر کے شاید جو ہے وہ ایران کو وہ فورس کیا جا سکتا ہے کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئے۔ بالکل ٹھیک ہے میاں صاحب، پاکستان نے بلا شبہ اس میں بڑی محنت کی ہے، پاکستان امن کا بڑا اس نے کردار ادا کیا ہے، لیکن اب جس قسم کی صورتحال اس وقت امریکہ کی جانب سے پیدا کی جا رہی ہے، کیا پاکستان کا جو سفارتی اثر و رسوخ ہے کیا اس کے اوپر تو اثر انداز نہیں ہوگی یہ چیزیں؟ دوسرا یہ ہے کہ کیا پاکستان کوشش کر رہا ہے جو ان کو دوبارہ بٹھا پائے گا ٹیبل پہ؟ میرا خیال ہے وہ اثر رسوخ والی بات ہے، وہ ہم نے تھوڑا سا اوور ایسٹیمیٹ اپنے آپ کو کر لیا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے ٹھیک ہے پاکستان ایک بہترین کردار ادا کیا امن کے لیے، جب امن کا لفظ آتا ہے تو امن میں بھی چھوٹے بڑے کے اس ایلیمنٹ سے نکلا ہے نا بحث سے۔ اصل میں یہ ہے کہ پاکستان نے باور کرایا امریکہ کو بھی، امریکہ اس وقت کس پوزیشن میں تھا، مڈ ٹرم الیکشن کا پریشر تھا، ڈومیسٹک پریشر تھا، بین الاقوامی ان کے جو سارے باقی ساتھی ہیں ان کا پریشر تھا، اکنامک پریشر تھے۔
لیکن باور کرانا ہی ڈپلومیسی ہے نا، کہ آپ باور کرائیں کہ جناب آپ لوزر ہی ہوں گے، آپ الٹیمیٹ لوزر ہوں گے اور اس لاس کو آپ آف سیٹ نہیں کر سکیں گے. اور اگر ایران کو بھی یہ باور کرایا گیا تو ایران کو بھی یہی کہا گیا ہوگا کہ آپ بھلے کوئی فتوحات حاصل بھی کر چکے ہوں تو الٹیمیٹلی تو امن جب خراب ہوگا تو امن کے نتیجے میں آپ کے ہاں بھی کئی ہلاکتیں اور شہادتیں ہوں گی اور دوسری طرف بھی ہوگی. تو لہٰذا یہ ہے کہ امن جو ہے وہ ایک بہترین راستہ ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ امن کے دونوں ہی ضرورت بھی ہے اور دونوں خواہاں ہیں. اب بات وہی آتی ہے جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی پروفیسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہر کوئی چاہے گا کہ میں کچھ اپنی پبلک پوسچرنگ میری ایک بڑی باوقار قسم کی ہو اور اس میں میری ایک ڈگنیٹی کا ہم نے ایک معیار بنا لیا نا جی کہ جی میں جیتنے والا ہوں. فتح و شکست کا جو بیٹل ہوتی ہے نا جی، اونچ نیچ کی، دباؤ کی، ہیجمنی کی اور چودراہٹ کی اور دوسرے کو دبانے کی اور ڈکٹیشن کی، یہ ہمیشہ ٹائم لیتی ہے اپنے سافٹ ہونے میں. لوگوں کا جو سٹینس ہے وہ دیر لگے گی اپنے سٹینس کو سافٹ کرنے میں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہم اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ اچھا ہوا ہے کہ اس وقت ٹریک 2 ٹریک 3 جو چل رہا ہے. ایک ٹریک 2 تو میں نے بھی دیکھا کہ اب یورپین یونین سینکشنز جو وہ کم کرنے کو یا لفٹ کرنے کو تیار ہے ایران پہ. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یورپ کو اور مڈل ایسٹ کو ہرمز کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت امریکہ کی. یورپ تو پورا پہلے یوکرین رشیا کی وجہ سے پھنس گیا تھا، وہاں پہ گیس پرائسز اوپر چلی گئی. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے سینکشنز کو اب اپنی نہیں، ان کی اپنی بھی سینکشنز ہیں ای یو کی، وہ اب سافٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں ٹریک 2 کی یا کانفیڈنس بلڈنگ کی ایک شکل ہے. بہرحال پاکستان کا اپنا کردار، پاکستان کے ہاں دیکھیں آپ نے بھی کہا تھا کہ کیا یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا. میں سمجھتا ہوں سرد مہری کا لفظ بولا تھا آپ نے. ان حالات میں جب اتنی تباہی آ رہی تھی سامنے نظر آ رہی تھی، اتنی بمبنگ ہو رہی تھی، جو دیکھیں یہ بمبس کے بارے میں ہم جو ایک متھ بنا لیتے ہیں نا کہ کہیں بم پھٹے گا تو وہ کسی جذبے کے تحت اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوتا. یہ چیزیں نہ روحانیت کی بیس پہ جج کی جا سکتی ہیں، یہ مٹیریل لاسز ہیں. ایک مٹیریل ڈیوائس چلے گی جو ڈیواسٹیٹنگ ہے، تباہ کن قسم کی، تو تباہی ہوگی نیچے. اگر ایک بہت بڑا بم چلے گا 10 لاکھ بندے بھی شہید ہو سکتے ہیں. کرنل صاحب، ابھی پروفیسر صاحب نے ہماری توجہ اس جانب مبذول کروا دی جو کل واقعہ پیش آیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی موجودگی میں فائرنگ کا. اچھا، اس پہ کانسپریسی تھیوریز اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کیا کو انسیڈنس ہے کہ وہ کمپین میں ہوتے ہیں تو ان کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے اور اس کا ان کو ایج ملتا ہے؟ وہ اس وقت پوری دنیا ان کے اوپر تنقید کر رہی ہے جنگ کو لے کے، تو ایک فائرنگ کا واقعہ ہوتا ہے اور وہ پھر جو ہے نا ڈائیورٹ ہو جاتی ہے سب لوگوں کی توجہ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک ہائی پروفائل واقعہ ہوتا ہے، ملزم کی فوری طور پر ویڈیو فوٹیج ہر چیز جاری کر دی جاتی ہے اور وہ نکلتا بھی امریکہ ہے. اس کی ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ کنسر میں 30 سیکنڈ کی میں بات کمپلیٹ کر لوں آپ کی اجازت. وہ میں یہ کہہ رہا تھا، آپ سرد مہری کی بات کر رہے ہیں نا، ان حالات میں جہاں اتنی شہادتیں، اتنی ہلاکتوں کا خطرہ تھا، تباہی سامنے کھڑی تھی، اگر سرد مہری بھی چل جائے تو وہ بھی غنیمت ہے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی سیز فائر اور تھوڑا تھوڑا بھی چلتا جائے اور وہ جنگ نہ ہو، ایسکلیشن نہ ہو، تو پھر بھی امن کی طرف ایک پہلا قدم آپ کہہ سکتے ہیں. جناب جی کرنل صاحب. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جس لیول کا معاملہ ہے اور جس لیول کی ایلیمینیشن ایران میں ہو چکی ہے اور اس میں یہ کرنے والے ٹیچر ہیں اور ان کو بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ ملا ہوا ہے. وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں سرونگ ہے، کیلیفورنیا میں ہے اور امریکن ہے. ان میں نہ تو ایران کا کوئی دخل واقع ہے، نہ مسلم کسی اسٹیٹ کا. اللہ کا شکر ہے کہ اس میں لیبل ہمیں جو لگ جاتا تھا وہ بھی نہیں لگا. اگر وہ مسلمان اگر وہ کرنل صاحب مسلمان نکل آتا تو اس وقت دنیا کے اوپر ایک نیا عذاب نازل ہو جانا تھا. عذاب بھی ہو جانا تھا. میرا خیال ہے کہ شاید دنیا کو پیغام بھی مل جاتا. صحیح ہے، یہ صحیح کہا. جب ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ابھی نیو ورلڈ آرڈر جو ہے نا جی، وہ ڈرافٹ ہو گیا ہے. اچھا، اور یہ میاں صاحب کو پتا ہے کہ یہ میں نے تو ڈرافٹ کیا ہے انہوں نے، اور میں نے بیٹھ کے ڈرافٹ کیا ہے. اس میں ایک تو ہم نے P5 کمپین ٹوٹل پیس کے لیے، کوئی مسلم اسٹیٹ جو ہے وہ کسی بھی آفینسو میں یا کسی بھی کہنا چاہیے امن خراب کرنے میں نہیں آئے گی. دنیا میں ٹوٹل امن کا اور خوشحالی کا پیغام. اور دوسری میں چیز عرض کروں گا میں اسی معاملے پہ، مجھے یہ ٹوپی ڈرامہ لگتا ہے. اچھا، اس لیے ٹوپی ڈرامہ اس لیے ہے کہ یہ نہ تو وہ سیریس سنائپر تھا،
نہ اس کے پاس ویپن اس کوالٹی کی تھی، نہ اس کی فائرنگ کی شاٹ جو ہیں وہ ادھر اسٹیج تک پہنچے ہی ہیں کوئی، اور صرف آواز آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں اس نے ہوا میں فائرنگ کی ہے اور اپنی ویڈیو تیار کرا کے اپنا خرچہ لے کے، باقی بھی پتہ چل جائے گا میرا خیال ہے جی چند دنوں تک کہ اس کو رکھتے کتنے ہیں اور اس کا بنتا کیا ہے اور اس کی کنوکشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، معاملہ ٹھنڈا ہو کے سین سے آف ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو 30% کے لگ بھگ آگے ہیں ہمارے صدر محترم صاحب امریکہ کے، وہ فکر ان کو لیے جا رہی ہے، مگر میرا اپنا خیال ایک اور ہے، ان کو اتنا فکر نہیں، انہوں نے کون سا واپس پریزیڈنسی میں آنا ہے، ان کے دو تو ٹرمز آخری ہوگی. 2 سال ہیں، اس کے بعد انہوں نے گھر میں جب بیٹھنا ہے بچ بچا کے. یہ تو جڑوں میں پانی پھر رہا ہے وائس پریزیڈنٹ وائنس کے، ان کی ٹیم میں جو 2-4 لگے پھرتے ہیں نا جی اس قسم کے اسرائیل کے نمائندے، وہ جڑوں میں پانی دے رہے ہیں اس کی وانس کے. تو بہرحال یہ اپنا ان کا معاملہ ہے جی انٹرنل. میں یہ کہوں گا کہ اس جنگ میں ایران نے جب تک اس کی ٹرمز ان کو نہیں ملے گی اور نیول بلاکڈ ہٹایا نہیں جائے گا، ایران ٹیبل کے اوپر نہیں بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرے گا. انڈائریکٹ بات پاکستان نے جو چینل 2 شروع کیا ہوا ہے اور چینل 3 جو میں نے اور میاں صاحب نے شروع کیا ہوا ہے، اس قسم کے چینل چھوٹی موٹی ہمت کرتے رہیں گے کہ ایرانیوں کو کسی طریقے سے کسی نہ کسی بات میں کسی جگہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ لا کے رستہ بنائیں. اور ادھر بھی وہ میرا خیال ہے کہ رستہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کی میٹنگ انڈائریکٹ تھرو تھرڈ پارٹی کوئی چیزیں بہتر ہوتی رہے. معاملہ بہتر کرنا ہے اگر تو وہ ان کے وائس پریزیڈنٹ کو ہی پتہ ہے، دنیا ساری کو پتہ ہے کہ نیول بلاکڈ ختم کرنا پڑے گا، اسٹیٹ اور ہرمز کو چلانا پڑے گا. ان کے جو ریلیز جو پیسے ان کے پڑے ہوئے ہیں کم از کم قطر میں 16 بلین ہیں، تو یار جو آس پاس پڑے ہیں چھوڑو ان کو، تم ہمیں لگتے ہو ان کو. 40 سال سے تم لوگوں نے ان پیسوں انفریز کریں گے تو وہ ظاہر ہے وہاں پہ اتنا انفراسٹرکچر ان کا تباہ ہوا ہے، اس کو ظاہر ہے انہوں نے ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے ان کو پیسوں کی ضرورت ہے. صاحب اس میں 275 بلین کی کا ملبہ ابھی تک زمین پہ بلڈنگیں گر گئی ہیں، 275 آج تک ایسٹیمیٹ ہے. جی بالکل اس کے ایسا باوجود اس کے اتنے نقصان کی جو ہیں، اس کا میاں صاحب کہہ رہے تھے یہ اکانومی ڈکٹیٹ کرتی ہے، اکانومک پریشر ڈال رہی ہے ایران کے اوپر بھی. کرنل صاحب ہم تھوڑا سا پاکستان کی اکانومی پہ بھی آتے ہیں. پروفیسر شکیل صاحب آپ نے اکانومی کا ذکر کیا تھا. اچھا دنیا بھر میں جب ایک اکانومی کے اوپر دباؤ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سٹاک ایکسچینج نیچے جاتی ہیں، اور پاکستان کے اندر الٹا کام ہے. یہاں پہ ہماری اکانومی پہ دباؤ آتا ہے تو ہماری سٹاک ایکسچینج اوپر جاتی ہے. ہماری حکومت کہتی ہے کہ ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے، جبکہ عوام کے اوپر مسلسل عوام اپنے جو کچن ہے اس میں پریشان ہو گئی ہے. پیٹرول گیس نے عوام کو پریشان کر دیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں ہمیں کوئی پالیسیز کا ایشو ہے یا یہ بین الاقوامی جو ایک معاشی دباؤ اسی کی وجہ سے پوری عوام اور یہ ملک پس رہا ہے؟ جی دیکھیں سٹاک مارکیٹ کا تو خیر کوئی اکانومی کے ایکسپرٹ ہی بتا سکتے ہیں. ویسے میری جو ایک لیمن انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہماری بہت ساری چیزوں کی طرح، بہت سارے میکنزمز کی طرح ہماری سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ انسنسٹیو ہو گئی ہے، یا یوں کہیں کہ یوز ٹو ہو گئی ہے ان اپس اینڈ ڈاؤنس کی. تو دنیا کی سٹاک مارکیٹس کہیں اور جاری ہوتی ہیں، پرہیپس ہماری کہیں اور جاری ہوتی ہیں. باقی جہاں تک یہاں پہ اکانومی اور پرائسز کی بات ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں سر کہ یقیناً انٹرنیشنل فیکٹرز ہوتے ہیں، ویریبلز ہوتے ہیں. جیسے آئل پرائسز جو ہیں وہ دنیا بھر کے اندر اوپر گئی ہیں، تو اس کو ظاہر یہاں پہ کورسپونڈ کرنا تھا، اسپیسیفکلی کیپنگ ان ویو کہ وی آر انڈر آئی ایم ایف پیکج. تو جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کے تحت ہم نے کمپلائی بھی کرنا ہے. لیکن آئل پرائسز کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک مہنگائی کا ایک پورا طوفان آ جاتا ہے. اس آئل پرائسز کا جو امپیکٹ ہے وہ یقیناً اس کے اوپر آنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہ امپیکٹ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. یعنی ٹرانسپورٹ کے کرائے جو ہیں وہ تو فار شور بڑھتے ہیں، کیریج اور فریٹ چارجز بڑھنے کی وجہ سے جو ہے کموڈٹیز کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایسی چیزیں جن کا شاید آئل پرائسز کے ساتھ اتنا ڈائریکٹ لنک نہیں بھی ہوتا، ان کی پرائسز بھی بڑھ جاتی ہیں. تو کاسٹ آف لیونگ جو ہے کل ملا کے ایک عام آدمی کی جو ہے اس کے لیے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. یہاں پہ جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہماری، یا ہماری بیوروکریسی ہے، یا ہمارے جنہوں نے
ان پرائسز کو اسٹیبلائز کرنے میں اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں تھوڑا ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے, انہیں اپنی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ ہے کہ یہ جو خاص کر ان حالات کے اندر کہ جب پرائسز ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ پرائسز بڑھنی ہے, تو اس میں جو ہے وہ جو ہماری بیوروکریسی ہے اور ہمارے جو بھی انفورسمنٹ میکنزمس ہیں ان کو زیادہ ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. میاں صاحب, ہماری ایگریکلچر کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے جی ہماری بہت اس معیشت کے اندر. اگر جی جی یقیناً ایکسپورٹس, ریمیٹنس اور ایگریکلچر, یہ تین میجر ہمارے پورشن ہیں. لیکن ایگریکلچر کے حوالے سے آپ دیکھیں کسان بڑا پریشان ہے, چاہے وہ گندم کی فصل ہو, چاہے وہ آلو کی فصل ہو, کپاس ہو, چاول ہو. ہمیں کوئی ایسی مستقل ایگریکلچر کے حوالے سے پالیسی نظر نہیں آ رہی. آپ دیکھیں نا 23% آپ کی اکانومی کے اندر شیئر ہے ایگریکلچر کا, 37% آپ کی لیبر امپلائمنٹ میں شیئر ہے ایگریکلچر کا. لیکن کیا لگتا ہے کوئی حکومت کی پریورٹی نہیں ہے, یا یہ ہماری جو اس وقت بیوروکریسی ہے وہ اپنے طور پر حکومتوں کو جو ہے مس گائیڈ کر رہی ہے؟ میں بیوروکریسی تو ہمیشہ سے ہی حکومتوں کو مس گائیڈ کرتی رہی ہے. یہ تو ایک ایسا میتھمیٹیکل کانسٹنٹ ہے جس پہ دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن جو سیاسی قیادت ہوتی ہے ان میں اتنی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. جیسے آپ اور میں بھی شاید ایک دفعہ گورنر ہاؤس میں بیٹھے تھے تو شہباز گل صاحب نے ہمیں کہا کہ جی ان کے دور کے جو پرائم منسٹر تھے عمران خان, انہوں نے آج یہ اقدام اٹھایا. پھر میں نے کہا اگلے دن انہوں نے ایسے کیوں کیا, تو میں کہا وہ ایک ایک دن میں فیصلہ 24 گھنٹوں میں کیوں بدل رہے ہیں. تو میں نے کہا شہباز گل صاحب یہ کون کرتا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ ان کو مشورے دیے جاتے ہیں. میں نے کہا چلے یار اگر آپ اس کو سیکرٹ نہیں سمجھتے تو ہمیں بتا دیں مشورے کون دیتا ہے. کہتے ہیں بیوروکریسی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ہمیشہ جرنلسٹ اور وہی تسلسل ہم آج بھی جی ہم جرنلسٹ, آپ کو پتہ ہے ہم دونوں چونکہ کور کرتے رہے ہیں, پرائم منسٹروں کے ساتھ بھی ٹریول بھی کرتے رہے ہیں, ہم نے ایک ہی بات انہیں کہی کہ اتنی سوجھ بوجھ اپنے میں پیدا کر لیں, اپنے آپ کو اتنا امپاور کر لیں, اتنا نالج گین کر لیں کہ آپ بیوروکریسی کے جو اگر ان کی طرف سے کوئی مس لیڈنگ آتی بھی ہیں فگرز تو ان کو جج کرنے کی تو صلاحیت پیدا کریں نا. دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال آپ بھی کہتے رہے ہیں, میں بھی ہمیشہ تمام وزراء اعظم کو ہم نے ایک ہی کہا ہے کہ دنیا کے ممالک میں کامیاب ماڈل یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت بھاری بھرکم سکسیزفل ماڈل آف اکانومی نہیں بنا سکتے تو جو جس چیز میں آپ سرپلس پیدا کر سکتے ہیں وہ زراعت ہے. اس میں اس کو میکنائز بھی کر لیں, اس کے اندر آپ ایگرو بیسڈ جو آپ کی ایگریرین اکانومی کے آپ ویلیو ایڈیشن کے جو پروجیکٹس ہیں وہ لگا لیں. اس میں صنعتیں بھی لگ سکتی ہیں, اس کی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے جو اربوں ڈالر کی ہو سکتی ہے. پاکستان کا ایسا ایسا پروڈکٹ ہے. پھر آپ کی پالیسیز, آپ گندم کی پالیسی دیکھ لیں, آپ دیکھیں نا ہمارے پاس ایگری ریسرچ سینٹر بننے کتنے سارے ہیں, لیکن آج تک ہم اچھے بیج نہیں بنا پائے, نہیں بنا سکے. ہم آج بھی بیج امپورٹ کرتے ہیں اچھے. تو یہ تو ہمارے حالات ہیں. کرنل صاحب, ہمیں سب سے بڑا ایک کرائسس فیس کرنا پڑا انرجی کا, اور انرجی کرائسس کے اندر آئی پی پیز کو انوالو کیا گیا. اس وقت معاہدے ٹھیک ہوئے, غلط ہوئے, وہ کیا تھا وہ قصہ پرینہ ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ معاہدے جو ہیں ان کو ریویو کرنے کے لیے حکومت نے سال پہلے, 1.5 سال پہلے حکومت نے ایک انیشیٹو لیا تھا, لیکن پھر بات آئی گئی ہو گئی. اور اس وقت جو بجلی کی جو آسمان پہ پہنچی ہوئی قیمتیں ہیں ان کی بنیادی وجہ وہ ایک سرکولر ڈیٹ ہے, وہ کیپیسٹی پیمنٹس ہے جو ہم آئی پی پیز کو دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ریوائیو ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں, ہم نے اس پہ بہت کام کیا پچھلے 5 سال جی, اور میں نے اور میاں صاحب نے کوئی میرا خیال ہے مور دین 2 ڈزن ہم نے پوڈ کاسٹ بھی کیے. دیکھیے آئی پی پی کا معاملہ جو ہے اس سے بڑا فراڈ پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتا, جس میں اور زیادتی یہ ہے کہ یہ ایک لیڈرشپ نے نقصان نہیں کیا, یہ متواتر جو بھی آیا ان پار اس نے اپنا حصہ ڈالا. اس میں کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس کو پتہ ہے یہ غلط فیصلے ہوئے ہیں, یہ بغیر جنریٹر چلائے ہوئے یہ سیکنڈ ہینڈ جنریٹر آگے رکھے گئے ہیں, قیمتیں 10 گنا مہنگی لکھی گئی ہیں, ڈالر میں پیمنٹ لکھی گئی ہے. اس کو جنریٹر بند پڑا ہوا ہے, چاہیے 1700 ہمیں میگا واٹ, ہم نے 4500 میگا واٹ کی کیپیسٹی لگا لی ہے. اوپر ساری جو بند پڑی ہے ان کے گھروں میں پیسے پہنچا رہے ہیں. آئی پی پی کن لوگوں کی ہے کوئی چھپی ہوئی بات ہی نہیں ہے, وہ سارے کے سارے وہی ایلیٹ کلاس ہے جو ہر چیز میں روز ملائی کھا کے چلی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ میں عرض کروں ہم نے بڑی میسو کمپین, ہم نے یہ کوئی 150-200 جو ہیں
ایک کی تفصیل اس کے مال دیکھیں نا، کام کی، سوال investment سب سے کی۔ کرنل صاحب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ جو حکومت وقت ہے اسی کی ذمہ داری آتی ہے، اور عوام نے تو امید حکومت وقت سے رکھنی ہے نا جی۔ شہباز شاہ صاحب نے شروع کیا، اس کے بعد ہم نے شکریہ بھی ادا کیا۔ وہ کوئی انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کوئی 20 کمپنیاں، وہ بھائی 150 کمپنیوں میں سے اگر 20 کمپنیوں سے آپ نے کوئی ارینجمنٹ کیا ہے تو اس کا فرق زمین پہ تو کچھ بھی نہیں پڑا۔ کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو یہ ہم سڑکوں عوام والوں کو پیسے دے رہے ہیں۔ عوام کو کرنل صاحب 1 روپے کا اس میں فائدہ نہیں پہنچا۔ آئی پی پیز اسی طرح کیپیسٹی پیمنٹس بھی لے رہی ہیں، اسی طرح سرکولر ڈیٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور ابھی خدا کا خوف کریں، گرمیاں شروع ہو گئی ہیں اور لوڈ شیڈنگ، ایسے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جی بالکل۔ کہ جیسے ہم پھر سٹون ایج میں چلے گئے ہیں 2013 سے پہلے۔ کرنل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کرنل سیف قریشی صاحب آپ کا شکریہ، پروفیسر شکیل صاحب آپ کا شکریہ، میاں سیف الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس امید کے ساتھ کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ آگے چلے گا اور دنیا کے اندر امن قائم ہوگا، اور پاکستان جو کوشش کر رہا ہے ان دونوں فریقین کو ٹیبل پر لانے کے لیے، اور اس میں پاکستان کو کامیابی ملے گی، اور یہ جنگ بندی کی طرف پوری دنیا جائے گی، اور دنیا کے اوپر سے ایک معاشی دباؤ اس کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔